बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के सिलेबस में आनंदी अफसाना ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ शामिल किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले राइटर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वो इस तरह से है कि ये अमृतसर में पैदा हुए थे और लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया और इनका फिर तालीम का सिलसिला टूटता जुड़ता रहा और एफ़ए तो कर लिया, लेकिन बीए का इम्तहान ना दे सके क्योंकि घरेलू हालात ने इजाज़त नहीं दी। 13 बरस की उम्र में यानी 1922 में उन्होंने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और अपना पहला अफसाना बिक्री तहरीर किया और फिर पहला तर्जमा भी उनकी हज़ार दास्तान लाहौर में शाया हुआ। 1936 में उनका अफसाना आनंदी मंजर आम पर आया जो उनकी शनाख्त बन गया। इस अफसाना की कहानी पर इंडिया में एक जो फ़िल्म थी मंडी वो बन चुकी थी और आप अगर उसको देखें या और इस अफसाना को पढ़ें तो आपको सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल मेरी कोशिश भी यही होगी। अब देखते ये हैं कि उन्होंने रुमानियत की जगह हकीकत निगारी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और ज़िंदगी भर वो इन्हीं मौज़ूआत पर कलम उठाते रहे जो कि हकीकत के पर ही मबनी होते थे। उनके ज़माना में हालांकि जिन्स एक बहुत फैशन का मौजू बन चुका था, लेकिन उन्होंने वो इसमें मुलव्वस नहीं हुए। हमेशा फ़नी अक़दार और जमालियाती इज़हार को भी पेश नज़र उन्होंने रखा। अब देखते हैं कि ग़ुलाम अब्बास जो हर फ़न मौला मौसूफ़ बाहमा सिफ़त इंसान थे, अफसाना निगार, नावल निगार, मुतरजम, शायर, सभी कुछ थे। नॉर्मल इंसान और सादा ज़िंदगी जो थे गुजारने वाला उनका हालात थे। वो कभी शौक़ व शंग ज़िंदगी उन्होंने नहीं गुजारी। उन्होंने ज़िंदगी की हकीकतों से आंखें मिलाईं और ख़ुद अंग्रेज़ी कहानियाँ पढ़ते थे, लेकिन कहानियाँ लिखते वक्त कभी सासे कमतरी का शिकार नहीं हुए। उनकी तहरीरों के किरदार और मौज़ूआत कच्ची और आम गंदी बस्तियों से होते हैं और निचले तबके के गरीब लोग उनका मौजू होते हैं। उन्हें उसमें दिलचस्पी थी। छोटा आदमी जहाँ भी मसरूफ़ होगा ग़ुलाम अब्बास की उसके ऊपर नज़र होगी। अब देखते हैं आनंदी में क्या है। कहानी का आगाज़ एक बल्दिया के इजलास से होता है जिसमें तमाम मेंबरान शामिल हैं, हाजिर हैं और ज़ेरे बहस मसला ये है कि जो तवाइफ़ों का बाज़ार शहर के दरमियान में है वो उनका वजूद, उनकी शराफत, उन तहज़ीब के दामन पर और इंसानियत के दामन पर बदनुमा दाग है। उनका मौजू इस वक्त ये है और इस अफसाने का जो मरकज़ी ख़्याल है ये है कि इंसानों की दुनिया में कोई चीज़ और कदर मुस्तकिल नहीं। ज़ुबान की तब्दीली के बावजूद मकान की तब्दीली यानी मकान, शहर, बल्दिया और बाज़ार नहीं होती। ये मादी चीज़ें इंसानी पैदावार हैं और इसका मतलब है कि इंसानी मुनाफ़क़त, इंसानी अनानियत और इंसानी ख्वाहिशात की फरमारवाई की कभी ख़त्म नहीं होती। असल में अफसाना निगार ने अपना बुनियादी तसव्वुर हम पर वाज़े करने की कोशिश की है कि इस दुनिया में कोई चीज़ और कदर मुस्तकिल नहीं। इंसान हमेशा दूसरे इंसान की हीला साजियों के सामने बेबस चला रहा है और इन हीला साजियों से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान शर को भी खैर के पहलू में जगह दे ताकि दोनों हम आहंग होकर दुनिया को खूबसूरत बना दें। अफसाने की कहानी एक शहर के बीचों बीच तवाइफ़ों के बाज़ार से पैदा होने वाली बेतरतीबी, फहाशी, शोर शराबा और रोज़मर्रा के मामलात में मदाखलत है। शहर की बल्दिया के इजलास में शहर के मुअज़्ज़ज़ीन शहरी मुकर्रर बैठे हैं और मौजूदा हालात के बारे में बातचीत हो रही है कि इस ज़नान बाज़ार से पैदा होने वाली सूरत हाल से कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि उन्हें बहुत से मसाइल का सामना है। उनके बच्चे ख़राब हो रहे हैं, शोर शराबा है, उनके घरों के झगड़े बढ़ रहे हैं, मर्द वहाँ आते हैं, औरतें परेशान होती हैं। चुनांचे यहाँ ये फ़ैसला किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन तमाम तवाइफ़ों के घर ख़रीद लिए जाएँ और इनको शहर से बाहर जगह दे दी जाए ताकि शहर जो है वो इनकी इन हरकत से साफ़ हो जाए। अच्छा, अब ये है होता ये है
کہ شہر سے 6 کوس دور ان کو جگہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، باہر جانے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ جو شہر والے ہیں اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں سے اب جائیں ہی جائیں۔ چنانچہ شہر سے میں جو پھیلنے والی فحاشی ہے اسے پاک کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام طوائفوں سے گھر شہر میں سے لے لیے، کوئی نیلام کر دیا، کسی طرح سے ان کو قیمتیں ادا کر دیں، اور شہر سے 6 کوس دور ان کو جگہ دے دی۔ وہ بھی ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا کھنڈرات سے تھے پڑے ہوئے کسی پرانے شہر کے، وہاں انہیں جگہ دے دی گئی، اور آخر کار مجبوراً ان لوگوں نے وہاں پر جانا منظور کر لیا۔ اور ہوا کیا، ان لوگوں میں نے بہت سی خواتین جو تھیں وہ ادھر ادھر ہو گئیں اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن 15-16 لوگ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے وہاں پر اپنے گھر بنوانے شروع کر دیے، اور مستری مزدور وہاں کام کرنے لگے، اور ظاہر ہے ایک گھر جہاں بننے لگے مستری مزدور لگ جائیں، وہاں ان کے جو انجینئر ہیں وہ بھی چلے جائیں تو وہاں پر کچھ ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ ہوا یہی کہ جو ایک جگہ تھی وہاں پر مستری مزدوروں کے کام کرنے والی جو جگہ چنی گئی، وہاں ساتھ ہی ایک کنواں تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی۔ چنانچہ مسجد کو بھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مرمت کر لیا، اور کنویں میں سے پانی باہر آنے لگا، کنویں میں سے پانی لے لے کر ان لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی سے وہ مسجد کی مرمت ہوئی، اور بیٹھ کر سستانے اور نماز پڑھنے کے قابل وہ جگہ ہو گئی۔ چنانچہ کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مسجد جو تھی وہ نماز پڑھنے اور بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی، اور انہی لوگوں کے کام آنی تھی جو مصری مزدور تھے۔ اب ایک بات اور آگے بڑھی کہ ایک بڑھیا نے درخت کے تلے کنویں کے پاس سگریٹ اور پان کا خوانچہ لگا لیا، اور گڑ کی بنی ہوئی گھٹیا جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی سامنے لے آئی لوگوں کے، اور وہ کھانے لے کے لیے وہ بھی، یعنی ایسی ایک چیز ان کو مہیا ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن کہیں سے ایک کسان ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چبوترا بنا لیا، اور اس کے اوپر رکھ کر گڑ ڈال کر روپے کا ایک شربت کا گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑا کہیں سے خربوزے کا خوانچہ لے آیا، اس کے خربوزے بکنے لگے۔ ایک دن ایک شخص نے کیا کیا کہ گھر سے سری پکائے دیگچا اٹھایا، خوانچہ میں رکھا، اور تھوڑی سی روٹیاں لیں، اور 2-3 پیالے اور ایک لوہے کا گلاس لے کر وہاں آ موجود ہوا، اور اس بستی کے کارکنوں کو گھر کی جو ہنڈیا تھی اس کا مزہ چکھانے لگا۔ ظہر اور عصر کے وقت میرے عمارت، منشی مزدور سب کنویں میں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے، اور ایک شخص مسجد میں اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنایا جاتا اور سب نماز ادا کرنے لگتے۔ اب کسی گاؤں کے ایک ملا کو پتہ چلا کہ یہاں مسجد آباد ہو رہی ہے، تو وہ ایک جزدان میں قرآن پاک اور پنسورہ اور کچھ کتابیں اسلامی لے کر یہاں آ موجود ہوا۔ اس طرح عمارتیں بنوانے والی بیسوائیں بھی شام کے وقت آ جاتی اور رات تک وہاں رہتی، یعنی کرتے کراتے آبادی اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ یہ علاقہ جہاں تھوڑی دیر پہلے ہو کا عالم ہوتا تھا، گہما گہمی ہونے لگی۔ 6 مہینے نہ گزرنے پائے تھے کہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے، سب کے سب 2 منزلہ اور ایک ہی جیسے تھے، یعنی ایک ہی سب کا نقشہ تھا، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف، دونوں کے رخ ایک سائڈ پہ، اور برآمدہ اور ایک جیسے بنے ہوئے، کیونکہ ان کا بنانے کا سٹائل ہی ایسا تھا، اور مکانوں کے درمیان میں کھلی سڑک تھی، اور ان کے نیچے دکانیں تھیں جن میں مختلف قسم کے دکاندار جو تھے وہ کرائے پر لینے کو تیار ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ آباد ہونے لگی۔ اچھا، بدھ کا شبھ دن بستی میں آنے کے لیے ان بیسواؤں نے مقرر کیا، اور اس دن تمام جو بیسوائیں تھیں انہوں نے مل کر ایک بہت بھاری نیاز دلوائی۔ بستی کے کھلے میدان میں زمین صاف کر کے شامیانے لگوائے گئے، دینگے کھڑکنے کی آواز، گوشت بھوننے کی خوشبو 20 کوس تک پھیلی اور فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔
اور مزار کے پاس اس قدر فقیر لنگر خانے جمع ہو گئے کہ روزے عید کسی بڑے شہر کے جامع مسجد کے باہر بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ شہر کی جامع مسجد کے باہر ایسا بھی نہیں ہوتا جو یہاں تھا۔ رات کو مزار کے پاس صفائی کر کے اجلی چاندنی بچھائی گئی، تکیے لگائے گئے اور ایک محفل موسیقی سجا دی گئی۔ بے شمار گیس جلائے گئے، بے سواؤں کی سہیلیاں، ان کے رشتہ دار بھی بلوائے گئے، خوب رونق رہی۔ رات بھر رقص و سرود کا ہنگامہ جاری رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا، گویا ایک شہر آباد ہونے لگا۔ بجلی کا محکمے کو ضرورت پڑی، دیکھا یہاں آبادی بڑھ گئی ہے، بجلی آ گئی، پانی آ گیا، سبزی گوشت فروشت مارکیٹیں بن گئیں، دوسری ضرورت کی اشیاء بھی آ گئیں، بہت سی دکانیں کھل گئیں، حفاظت کے لیے پولیس بھی آ گئی۔ رات کا اندھیرا ہونے اور رونق اور چہل پہل جب ہو جاتی تو شہر سے نوجوان اٹھ کر یہاں آتے اس بازار حسن میں، اور وہ شہر سے جس وجہ سے نکالی گئی تھیں، جن نوجوانوں کے خراب ہونے کا ڈر تھا، وہ یہاں پہنچنے لگے، سب یہاں جمع ہونے لگے، رش ہونے لگا۔ رکشہ ٹانگے والوں نے شہر کو آباد کرنے میں اور بہت زیادہ اپنا جو تھا کردار وہ نبھایا، اور آبادی بھی بڑھنے لگی، اس میں لوگ آباد ہونے لگے، گھر بننے لگے۔ اس طرح ہوا کہ اسکول، یونیورسٹی، 3 ہسپتال بن گئے، مسجدیں، مندر، دھرم شالے، 6 یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم، سرکاری ہسپتال، عورتوں کا الگ ہسپتال، یہ سب کچھ بن گیا۔ شروع میں شہر کا نام حسن آباد رکھا گیا، مگر یہ نام چل نہ سکا کیونکہ عوام کے لیے مناسب نہیں تھا۔ آخر کار بڑی بڑی بوسیدہ کتابیں کھولی گئیں اور معلوم ہوا کہ سینکڑوں برس قبل یہاں ایک آبادی کے کھنڈرات تھے اور اس آبادی کا نام تھا آنندی۔ اب یہ تھا وہ آنندی۔ اب شہر تو صاف ستھرا، خوبصورت، منظم ہے، لیکن شہر کے بیچوں بیچ زنان بازار ہے جو کہ تجارت کا بڑا مرکز ہے، اور اب آنندی بلدیہ کا اجلاس جاری تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کوئی ممبر غیر حاضر نہ تھا، اور مسئلہ وہی زیر بحث تھا کہ ان بے سواؤں کو شہر سے بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کی دامن پر بدنماد آ گئے۔ کیا ہوا؟ یعنی تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے لگی۔ ایک صاحب فرمانے لگے، ان کی تقریر بڑی مؤثر تھی، بولے معلوم نہیں کہ وہ کیا مصلحت تھی جس کے تحت، جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہماری قدیمی تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کے لیے اجازت دی گئی۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ ان عورتوں کو جو علاقہ دیا جائے وہ 12 کوس شہر سے باہر۔ دیکھا آپ نے، اب اس موضوع پر جو انڈیا میں مووی بنائی گئی وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے، یعنی منڈی۔ اگر وقت ملے تو آپ اس کو دیکھیں، یعنی افسانہ بھی پڑھیں اور آپ کا سوال تیار۔ یعنی آنندی افسانہ میں غلام عباس نے ایک معاشرتی مسئلہ چھیڑا ہے کہ بازار حسن جس کے ارد گرد شہر آباد ہوا اور وہی شہر بدر کر دی گئیں، اور آہستہ آہستہ وہاں شہر آباد ہوا تو وہاں سے ان کو شہر بدر کرنے کے بارے میں سوچا گیا، بلدیہ کا اجلاس ہونے لگا، وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگی۔ واہ رے واہ، کیا ہے، بات وہی، مسئلہ وہی، تقریریں وہی۔ آپ اب بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ جو طوائفوں کو جگہ دی گئی تھی وہ پہلے آئی تھی، یا یہ لوگ پہلے آئے تھے؟ تاریخ خود کو دہرانے لگی، اور یہی افسانہ ہے، یہی اس کی کہانی ہے۔ اب آپ اس کا خود سے تبصرہ کر سکتے ہیں کیونکہ کہانی آپ نے سن لی ہے، یہی ہے۔ اور اب آپ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔